दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तगीर इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां करना से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। इमरान खान न्याजी के ऊपर होने वाला हमला एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या था, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी इसका जिक्र किया था और बहसीयत सियासी कारकुन इसकी मज़म्मत मैंने की थी और बार बार इसकी मज़म्मत मैं करता रहूँगा। ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। तो ज़ाहिर है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसके कोई ना कोई बेनिफिशरी भी होते हैं। तो आज के इस वीलॉग में मैं बहुत अहम वीलॉग है, इसके अंदर मैं ज़िक्र करूँगा कि इसके जो है ना बेनिफिशरी कौन हो सकते हैं इस इंसिडेंट के और कौन नहीं हो सकते इसके बेनिफिशरी। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि ये वाक़या पंजाब की हदूद में हुआ। सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की ज़िम्मेदारी थी। तो इमरान खान न्याजी को सिक्योरिटी देते, मगर वो अपनी ये सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे। और जिस तरह ये वाक़या हुआ उसके साथ ही पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ और इस्लामाबाद सेक्टर के इंचार्ज आईएसआई के इंचार्ज जनरल मेजर जनरल नसीर के ख़िलाफ़। तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये थोड़ा सा ये पिछले वीलॉग में मैंने जिक्र किया था कि ये प्लान थी। तो ज़ाहिर है कि इनके जो इन्होंने ये ट्रेंड चलाया है ये या बम्बार्डमेंट जो उन्होंने शुरू की है, तो उसका यकीनन टारगेट हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये इसकी बेनिफिशरी हो सकती है। इमरान खान न्याजी को जो नुकसान मुमकिन तौर पर जो पहुंच सकता था, तो उसकी बेनिफिशरी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हो सकती। तो मैं बारी बारी इनका मैं जिक्र करूँगा। तो इस्टेब्लिश जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, इस्टेब्लिशमेंट इसकी बेनिफिशरी है, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस्टेब्लिशमेंट इसकी बेनिफिशरी नहीं थी, क्योंकि इमरान खान न्याजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कभी भी ये चैलेंज नहीं रहा, बल्कि उनका जो है ना ये बहुत ही प्यारा बच्चा था। तो बाद में इख्तलाफात हुए, जिसका वीलॉग में मैं पिछले वीलॉग्स में मैं जिक्र कर चुका हूँ, उनको दोहराना ज़रूरी नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर जो है ना क्यों नहीं, उसका बेनिफिशरी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इसलिए बेनिफिशरी नहीं हो सकती, इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे के ऊपर ऑलरेडी लियाकत अली खान के, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून के धब्बे हैं उनके उनके चेहरे पर। तो वो इस गंद में वो हाथ नहीं डाल सकते, इसके बेनिफिशरी वो नहीं हो सकते। और इमरान खान न्याजी के ऊपर अटैक करवा कर उनको किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता था। इसके अलावा भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर काफ़ी उनके करैक्टर के ऊपर दबे हैं। जैसे पिछले इलेक्शन में बलोच फैमिली के साथ जो हुआ, एएनपी के साथ जो हुआ, तो वो भी एक हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस्टेब्लिशमेंट और ये अपने चेहरे पर ये दाग नहीं लगाएगी। 2018 का इलेक्शन और न्याजी की हुकूमत को तहरीक एतमाद तक लेकर चलना भी इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे पर एक दाग था। तो वो इमरान खान न्याजी के ऊपर वो एक नाकाम हमला करवा कर वो अपने चेहरे पर ये कलंक नहीं मिलना चाहती थी, तो उसका इसके अंदर वो बेनिफिशरी नहीं हो सकती। और जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, यानी कि इनमेच्योर तरीके से, अनट्रेंड बंदे से, तो ये कोई भी एजेंसी इस तरह का ये हरकत नहीं कर सकती और इतना इमेच्योर काम वो नहीं कर सकती। तो ना ही उसका इसके अंदर कोई फ़ायदा है, तो बेनिफिशरी वो भी नहीं इस्टेब्लिशमेंट। अब अगला सवाल आता है कि मौजूदा हुकूमत या पीडीएम, क्योंकि टारगेट राना सनाउल्लाह और जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, तो क्या वो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस वक्त यूनाइटेड गवर्नमेंट है, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिस्सा है। और इमरान खान न्याजी तसलसल से जब से तहरीक अदम एतमाद लॉन्च हुई है, बल्कि बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के बाद ही इमरान खान न्याजी जो है ना वो चैलेंज नहीं रहा। और इमरान खान न्याजी तसलसल से तहरीक अदम एतमाद जब सबमिट हो गई थी और जब उन्होंने इसको आगे जो है ना वो गलत तरीके से जो है ना उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर जब वो आगे लेकर गए, तो तब से आज तक इमरान खान न्याजी ये फायरिंग तक अवाम के दरमियान मौजूद है। और इनके मुकाबले में ना तो पी डी
کی نہ موجودہ حکومت کی کوئی بھی پارٹی انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، مولانا فضل الرحمان، کوئی بھی میدان عمل میں نہیں، حتیٰ کہ یہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن میں وہ رزلٹ چینج اگر وہ ان کی مرکزی قیادت، کسی بھی پارٹی کی مرکزی قیادت جاتی، اسپیشلی مسلم لیگ نون کی، کیونکہ اس الیکشن میں وہ لوزر ہے، اور ادھر کے میں مولانا فضل الرحمان اور اے این پی اگر ان کی مرکزی قیادت جلسوں سے جا کر خطاب کرتی، عمران خان نیازی کو کاؤنٹر کرتی، تو یقیناً یہ رزلٹ ڈفرینٹ ہوتا، تو انہوں نے وہاں بھی ان کو کھلا میدان دیا ہوا تھا۔ اور یہ موجودہ حکومت کو یہ علم ہے کہ عمران خان نیازی کی کرپشن کے ان کے پاس کنکریٹ ایویڈنس ہے، عمران خان کی 2 نمٹیوں کے اختیارات کے بھیجا استعمال کے، مگر انہوں نے عمران خان نیازی پر گرفت نہیں ڈالی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان نیازی ان کے لیے کبھی بھی چیلنج نہیں رہا، ایون کہ یہ ناکام یہ لانگ مارچ جو اس کے بعد بھی، اس کے باوجود جو ہے نا وہ چیلنج نہیں رہا، گورنمنٹ کے لیے کوئی بھی چیلنج نہیں تھا۔ عمران خان تسلسل یہ کہتے رہتے کہ میرے ساتھ آ کر حکومت کو ڈائلیگ کرے، میرے ساتھ کوئی وعدہ کرے تاکہ میں سکھ چین سے میں گھر بیٹھ جاؤں، مگر حکومت، میں نے اپنے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان نیازی اسلام آباد میں آئے، سیفلی آئے، آ کر ان کو بٹھا دیں، اور باقی لمبا بیٹھا رہے۔ انہوں نے کھلی چھوٹ دی تھی، کیونکہ یہ آصف علی زرداری کا ڈاکٹرین تھا کہ اس کو تھکاؤ، جتنا ہو سکتا ہے اس کو تھکاؤ، یہ غلطیاں کرے گا، مسٹیک کرے گا تو یہ آگے یہ بڑھے گا۔ تو یہ بھی یہ جو انسیڈنٹ ہوا، یہ بھی عمران خان نیازی کی بہت بڑی یہ غلطی ہے کہ اس نے یہ سارا یہ سٹیج کروایا ہے اپنے لیے۔ تو اگلا جو ہے نا، یہ جس طرح عمران خان نیازی نے جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو وہ ایک سائفر کو لے کر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ، تو امریکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، تو کیا وہ اس کی بینیفیشری ہو سکتی ہے عمران خان نیازی کے اوپر یہ فائرنگ کی اٹیمپٹ کی؟ تو میرا جواب ہے بالکل نہیں، وہ بھی اس کی بینیفیشری نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کیونکہ عمران خان نیازی، اگر آپ حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار کی اگر آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں، جب تحریک انصاف ابھی بنی ہی تھی تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے، اور یقیناً عمران خان نیازی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے، اور ان کے مقاصد کو اس وقت فی الوقت پورا کرنے کے لیے عمران سے بہتر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں، کیونکہ عمران خان نیازی نے اپنی انکمپیٹنسی کی وجہ سے ان کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو دیوالیہ پن کے ڈیفالٹ کے لیول تک، وہ جو اس کی حدود تک لے گیا تھا، اور اس حکومت نے آ کر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے عمران خان کی صورت میں، تو وہ انویسٹمنٹ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور اسی لیے عمران خان نیازی جو آج تک بچا ہوا ہے یا دن دہاتا پھر رہا ہے، وہ اس لیے پھر رہا ہے۔ اور الٹیمیٹلی ان کا ٹارگٹ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو ان کے ٹارگٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، ہمارے اداروں کو کمزور کرنا، اسپیشلی افواج پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو جو ہے نا وہ ڈسمنٹل کرنا، تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایجنڈا ہے۔ تو اس ایجنڈے کو عمران خان نیازی بڑی خوبصورتی سے یہ پوری کر رہا تھا، اور حالیہ دنوں میں عمران خان نیازی نے اپنی حکومت جانے کے بعد یا جب یہ آخری دنوں میں حکومت تحریک عدم اعتماد کے بعد، تو فوج پاکستان کا نام لے کر جس طرح کا اس نے وہ ٹارگٹ چلایا ہوا، یقیناً یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اور انڈیا سمیت پاکستان کے دشمن ممالک اس کو پرہیز کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ کسی کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ چاہے حالات سیاسی جماعتوں پر یہ اسٹیبلشمنٹ نے جتنے بھی تنگ ہو جائے، تو انہوں نے کبھی بھی کسی بھی کور کمانڈر کے جو ہے نا وہ اس کے آفس پر، اس کی ریزیڈنس پر کبھی حملہ نہیں کیا۔ یہ کام عمران خان نیازی اور اس کے ٹرینڈ جو ہے نا مرانڈوز یہ کر رہے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا گول پورا ہو رہا ہے۔ تو اس کی یہ عمران خان نیازی پر فائرنگ کی بینیفیشری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اب آگے چلتے ہیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح عمران خان نیازی کی اگر ہم سپیچز کا انالائز کریں، اس کے بیانات کا انالائز کریں،
تو مذہب کے حوالے سے اس نے جب یہ اپنی تقریروں میں مذہبی ٹچ دیا تو اس نے نہ صرف مذہب کا مذاق اڑایا بلکہ اس کی غلط تشریح بھی کی. تو اس کی تشریح کی وجہ سے کوئی ایک شدت پسند کوئی فرد یا افراد کا گروہ یا کوئی جماعت عمران خان نیازی کی فائرنگ کی بینیفیشری ہو سکتی ہے اس کے اوپر یقیناً ہے. اور یہ اس بندے کا جو انہوں نے پکڑا ہے نشئی تو اس کا بھی اقبالی بیان اس کا بھی ایسے ہی ہے. تو اس نے بھی یہ مذہبی ٹچ کی وجہ سے اس نے عمران خان نیازی پر اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے فائرنگ کی. تو یقیناً جو ہے نا ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مذہبی فیکٹر اس کا بینیفیشری جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے عمران خان نیازی کا مذہبی گروہ مذہبی جماعت یا کوئی فرد. تو آگے جا کر ایک اور جو ہے نا اس کے بینیفیشری اور کون ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی اے خود. پی ٹی اے کی جو عمران خان کے بعد جو سیکنڈ کلاس جو لیڈرشپ ہے وہ اس کی بینیفیشری ہو سکتی ہے. یقیناً وہ اس کی بینیفیشری ہو سکتی ہے کیونکہ جس مقام پر عمران پہنچا ہے اپنے قریبی مشیروں کی وجہ سے جو کہ خواب دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اچکنے بھی سلوائی ہوئی تھی پرائم منسٹرشپ کے لیے اور وہ عمران خان نیازی کی نااہلی بھی چاہتے تھے. وہ پی ٹی اے کی چیئرمین شپ کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے تو وہ اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں. شاہمود قریشی لگا لے پرویز خٹک لگا لے فواد چودھری اسد عمر اور کئی ایک وہ خفیہ نام بھی ہیں جو اس وقت یہ منظر عام پر نہیں ہے تو وہ اس کے عمران خان نیازی کے اوپر حملے کے وہ بینیفیشری وہ ہو سکتے ہیں. اور ایک اور لائٹر موڈ میں کہ عمران خان نیازی کا بینیفیشری جو ہے نا یہ اس کانسپریسی میں پنکی پیرنی بھی ملوث ہو سکتی ہے. یقیناً اس کا بھی چانس ہے کیونکہ پنکی پیرنی کے جو ڈاکومنٹس ہیں ابھی تک خاور مانیکا کے نام سرکاری ڈاکومنٹس کے مطابق وہ خاور مانیکا کی بیوی ہے. اور جب خاور مانیکا سے اس نے خلا لیا یا طلاق یا خلا تو دوران عدت جب عمران خان نیازی سے اس نے شادی کی تو اس کے اندر یہ بھی جو طے ہے جو غیر مصدقہ طریقے سے جو مجھ تک اطلاع پہنچی ہیں جو زیر گردش بھی ہیں کہ پنکی پیرنی نے عمران خان نیازی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کے بیٹے کو پی ٹی اے کا وائس چیئرمین لگایا جائے گا. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے مگر یہ کہ اس کے اندر جو ہے نا اس نقطے کے اندر اتنی بہت زیادہ وہ جان نہیں ہے مگر چونکہ یہ مارکیٹ میں ہے اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا. تو اس جو عمران خان نیازی کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے یہ فائرنگ ہوا اس کا عمران خان نیازی خود بینیفیشری ہو سکتا ہے. تو سب سے مضبوط پوائنٹ یہی ہے. ہاں بالکل عمران خان نیازی اس کا بینیفیشری ہو نہیں سکتا بلکہ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عمران خان نیازی نے تحریک عدم اعتماد سے لے کر اب تک کتنے بیانیے جو ہے نا بدلے اور بیانیے اور اپنے بیانیوں کے اوپر سرنڈر بھی اس نے کیا کمپرومائز بھی کیا. اس کی یہ خواہش تھی کہ شاید گورنمنٹ جو ہے نا میرے ساتھ آ کر جو ہے نا کوئی مذاکرات کرے اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ مذاکرات کرے تو مگر اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ نہ اس کے پاس فنڈنگ بہت زیادہ تھی. صاحب زدگان کے بعد میں اس نے کچھ فنڈنگ کا اکٹھے کی مگر انویسٹر اس کے پاس نہیں تھے. تو یقیناً اس شوٹنگ کا جو اس کے ان کی ریلی پر یا لانگ مارچ پر ہوئی ہے اس کا بینیفیشری عمران خان بھی ہو سکتا تھا کیونکہ عمران خان نیازی نے جو اپنا اسلام آباد میں لانگ مارچ پہنچنے کی ڈیٹ دی ہوئی تھی 4 تاریخ مگر اتنا لمبا یعنی کہ لاہور سے اسلام آباد تقریباً ایک ہفتے کے اندر انہوں نے سفر طے کرنا تھا. ٹائم بائی وہ کرنا چاہتا تھا تو جب وہ ٹائم بائی نہیں ہوا تو اس نے اپنی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا کیونکہ اسلام آباد جانے سے وہ یقیناً وہ کترا رہا تھا. یہ میری بحثیت سیاست کے طالب علم یہ میری اسیسمنٹ ہے اور باقی لوگوں کی بھی ایسی ہی اسیسمنٹ ہے. تو وہ اس سے سیف طریقے سے فیس سیونگ یہ چاہتا تھا کہ میں یہ جو چک یہ تحریک جو اس نے شروع کی ہوئی ہے تو اس تحریک سے میں کس طرح یہ میں چلوا کر میں گھر بیٹھوں. تو اس کا یہ فائدہ عمران خان نیازی کو یہ جو اس کو گولی لگنے کا جو اس نے ڈرامہ رچایا ہے تو حالانکہ جب گولی لگتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ پلستر نہیں لگتا اس کے اوپر پٹی لگتی ہے. پہلے ایک ٹانگ پر تھی اب دونوں ٹانگوں پر ہے دونوں ٹانگوں پر پلستر لگا وہ مجھے شکتی کپور یاد آ گیا. تو ایک فلم میں اس نے بھی دونوں ٹانگوں کو اسی طرح جو ہے نا وہ باندھا ہوا تھا پلستر. ایک تو عمران خان نیازی کو یہ فائرنگ کی صورت میں زخمی ہونے کا ڈرامہ کرنے کی صورت میں اس کو ایک فیس سیونگ مل گئی. آپ نے اس نے لانگ مارچ اس کو
اس نے کال آف کر دیا. اور دوسرا عمران خان نیازی کے جو زیر سماعت جو مقدمات ہیں، جو بیل ہیرنگ ہے، اس کے اوپر بھی اس کو عدالتوں سے استثناء مل جائے گا، پرسنل حاضری سے استثناء مل جائے گا. یہ عمران خان نیازی کے اس کے اندر پیدا ہوگا. اور عمران خان نیازی کے خلاف جو انویسٹیگیشن جو چل رہی ہیں، جو پائپ لائن میں چیزیں جو چل رہی ہیں اس کے، تو تفتیشی افسران کے سامنے بھی وہ پیش ہونے سے وہ معذوری ظاہر کر سکتا ہے. ایون کہ اگر کوئی گھر میں بھی آ جائے تو اس کو ملاقات کے لیے وہ انکاری کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے ملاقات سے منع کیا ہے. تو یہ ڈرامہ یہ کتنی دیر یہ عمران خان نیازی چلائے گا؟ 4 مہینے چلائے گا، 6 مہینے چلائے گا؟ تو ممکن ہے کہ یہ اگلے سال کے پہلے کوارٹر تک یہ ڈرامہ اسی طرح اپنے زخمی ہونے کا چلائے، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ الیکشن کی گہما گہمی ہو جائے گی، پھر یہ میدان میں یہ اس وقت آئے گا. تو یقیناً اس فائرنگ کا، عمران خان کے زخمی ہونے کا سب سے بڑا بینیفیشری عمران خان خود ہے. تو جو میں نے یہ باتیں آپ سے کی ہیں، آپ اس ویلاگ کے کو غور سے سنیں، اور اگر آپ اس کے ساتھ متفق ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جو میں سوچتا تھا میں نے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا. تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.